वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से बरतानवी माहिर तालीम और मुसन्निफ माइकल बार्बर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में शोबा तालीम समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से मुतल्लिक इंतजामी, माली और तरक्याती उमूर पर भी वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की कि प्लानिंग कमीशन और वज़ारत ख़जाना के हुकाम के साथ मिलकर तमाम हल तलब उमूर जल्द निपटाए जाएँ और दस्तयाब वसाइल को भरपूर अंदाज में बुरुकार लाया जाए। वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर सरदार अयाज सादिक भी मुलाकात में मौजूद थे। सेनेट इजलास के हवाले से आपको आगाह करें। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में जारी है। सेनेट इजलास आज सुबह इसका आगाज़ हुआ। कल इस इजलास को आज सुबह के लिए मुलतवी कर दिया गया था। चेयरमैन सादिक संजरानी की ज़ेर सदारत इजलास जारी है। सेनेट में अरकान सेनेट इजहार ख्याल कर रहे हैं। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में जारी है। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में इस वक्त पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में जारी है और इस हवाले से मज़ीद तफसील जानेंगे राना शहजादुस्सलाम से। राना शहजादुस्सलाम, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आज के इजलास के हवाले से? जी बिल्कुल, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में आज भी बजट इजलास पर बहस का सिलसिला जारी है। मैं आपको बताता चलूं कि बजट बहस से पहले कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम ने नुक्ता एतराज़ पर यह कहा कि जो साबिक सेनेटर हैं इस वक्त जो फौत हो चुके हैं डॉक्टर सिकंदर मेंद्रू, उनकी अभी तदफीन भी नहीं हुई तो इलेक्शन कमीशन ने उनकी नशिस्त खाली करार देकर इंतखाबी शेड्यूल जारी कर दिया है। तो ये एक नामुनासिब बात है, जिसका जवाब देते हुए सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी जो कि पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से ऐसी कोई दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन को नहीं दी गई और हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने जारी करदा इंतखाबी शेड्यूल पर नजर षानी करे। एक सवाल पर सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने यह भी कहा कि ये जो साजिश का बयानिया PTI की क़यादत बार बार दोहराती है, इस हवाले से मसल्ह फ़ौज के तर्जमान बार बार वजाहत दे चुके हैं और ये कह रहे हैं कि किसी भी किस्म की साजिश का उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि साबिक जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद अहमद, उन्होंने एक बयान दिया था कि हुकूमत को 4 माह पहले ही साजिश का इल्म हो गया था। तो उन्होंने ऐवान में ये सवाल उठाया कि अगर आपकी हुकूमत को 4 माह पहले अपने खिलाफ साजिश का इल्म हो गया था तो आपने इस साजिश को रोकने के लिए क्यों इकदाम नहीं किए, जबकि आपके पास तमाम पावर्स भी थी और हुकूमत भी था और एजेंसियाँ भी आपके अंडर थी। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ PTI की क़यादत ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ये साजिश का मुबैना बयानिया घड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई थी तो हमने उसको नाकाम बनाया था और ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार है कि किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। उन्होंने कहा कि इमरान खान इसी अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के बाद ये साजिश का वो गुफ्तगू करते हैं वो सब आपके सामने है, मीडिया से बेहतर कौन जानता है। वो अपने दौरे हुकूमत की कोई बात नहीं करते। एक उनका रोना है कि बैरूनी साजिश हुई है, ISPR के बाद की स्टेटमेंट के बाद भी वो उस बैरूनी साजिश में तमाम तर अदारे जो हैं जिसमें हमारे दफाई अदारे में उनको भी मुलव्वस कर रहे हैं। स्वाय कि उनको हुकूमत से क्यों माजूल किया गया, जो एक आईनी तरीका था जिससे माजूल हुए, उसमें हर अदारे को, हर शख्स को वो घसीट रहे हैं, खींच रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये बात कभी नहीं की कि 4 साल के अंदर उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के साथ क्या किया। ये एक बहस जो है वो हर वक्त जारी रहती है कि इनके 4 साल में कितने कर्जे लिए गए और उससे पहले जो 70 साल गुजरे उनमें कितने कर्जे लिए गए। ये फिगर्स जो है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सबको मालूम है इन फिगर्स का।
76 کہہ لیں یا 80 کہہ لیں، جو کہہ لیں، پرسنٹ کا قرضے جو ہے وہ 4 سال میں لیے گئے، ان قرضوں کی پرسنٹیج جو قرضے پچھلے 70 سال میں لیے گئے. اس کے علاوہ قیمتیں جس سطح پہ وہ چھوڑ کے گئے، وہ بھی آپ اور میں اور پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے ان قیمتوں کو محسوس کرتی ہے. ان قیمتوں کے ساتھ ان کا رہنا جو ہے وہ دشوار ہوا ہے. بجلی کی قیمتیں کہاں پہ تھیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. ہم نے 2 مہینے میں کوئی خدا نخواستہ کیا اچھائی کرنی ہے یا برائی کرنی ہے. اچھائی کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، لیکن ان کا ایفیکٹ جو ہے آنے والے دنوں میں ہوگا، آنے والے ہفتوں میں ہوگا، ہو سکتا ہے آنے والے مہینوں میں ہوگا. لیکن جو 4 سال کی برائی ہے وہ قدم قدم پہ ہمارے سامنے رکاوٹ بنی ہوئی ہے. جو کھنڈرات اور تباہی کے جو سلسلہ چھوڑ گئے ہیں عمران خان اور اس کے حواری جو ہے، وہ پتہ نہیں کتنے سال اور کتنی دہائیاں جو ہے اس قوم کو جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑے گا. اس وقت چند اقدامات ہماری حکومت جو ہے جو لے رہی ہے، اور آنے والے وقتوں میں جو یوکرین کی جنگ کی وجہ سے گیس کی انٹرنیشنل پرائسز جو ہے اوپر گئیں، تیل کی پرائسز اوپر گئیں، کروڈ کی، اس کے ساتھ یوریا کی پرائسز اوپر گئیں، اناج کی پرائسز اوپر گئیں. ایک اندازے کے مطابق 35 ملین ٹن جو ہے وفاقی وزیر خواجہ آصف اور قمر زمان کائرہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان کبھی اپنی کارکردگی سے متعلق بات نہیں کرتے. دنیا میں سرکولیشن سے باہر ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے یہ پرائسز جو ہیں وہ ڈائریکٹلی خصوصاً ان ممالک کو افیکٹ کر رہی ہیں جن ممالک کے پاس وسائل نہیں ہیں کہ وہ بڑھتی ہوئی قیمتوں کو فیس کر سکیں یا ان کا مقابلہ کر سکیں. یورپین کنٹریز جو ہے روس کو کارنر کرنے کے لیے ہر چیز جو ہے. وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف اور مشیر امور کشمیر قمر زمان کائرہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. صورتحال میں ہمیں کچھ تھوڑی سی بنیادی چیزیں جو ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک میں جو ہے مارکیٹیں رات کے 1 بجے تک کھلی رہتی ہیں، دنیا میں یہ کہیں نہیں ہوتا. بجلی جو ہے وہ استعمال کر کے تو ہم جو ہے اپنا کاروبار کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 365 دن ہم کو دھوپ دی ہوئی ہے جس میں کاروبار کیا جا سکتا ہے. 8-9 بجے اگر کاروبار شروع کیا جائے، مغرب کے بعد بند کر دیا جائے مغرب اور عشاء کے دوران، تو میرا خیال ہے کہ یہاں پہ بجلی کی بڑی بچت ہو سکتی ہے. بجلی کی بچت کا مطلب ہے کہ آپ کی تیل کی بچت بھی ہوگی. نہ مہنگا تیل ہمیں اتنا خرچ کرنا پڑے گا، اور نہ مہنگے تیل سے بنائی ہوئی بجلی جو ہے وہ صارفین کو جو ہے وہ اس کا بوجھ اٹھانا پڑے گا. یہ ایک بڑی فنڈامنٹل چینج ہے. صرف جو ہماری سرکار جو ہے بجلی جہاں پہ سپلائی کرتی ہے، جس میں کراچی شامل نہیں ہے، باقی سارا پاکستان جو ہے اگر کوئی اپنے اوقات جو ہے وہ ریشنلائز کر لے، اوقات جو ہے جو مہذب دنیا میں، ساری دنیا میں جو اوقات ہے ہمارے ارد گرد کر رہا ہوں، چائنا کی جو ہمارا اپنا محلہ جو ہے، جو ہمارا اپنا گرد و پیش، جو ہمارا ہمسایہ جو ہے، اس میں لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. 3500 میگا واٹ تقریباً بجلی سیو ہوتی ہے اگر کراچی کے علاوہ اگر کراچی شامل کر لیا جائے تو یہ 4000 سے زیادہ بجلی سیو ہو سکتی ہے میگا واٹ. تیل سے پیدا ہونے والی بجلی، اس کا تیل کا خرچہ لگائیں اور ساتھ پھر بجلی کا خرچہ لگائیں، جو پروڈکٹ پیدا ہوتا ہے اس کا خرچہ لگائیں.
یہ بنیادی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ ابھی ہمارے تاجر بھائی جو ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. کووڈ میں یہ چیز جو ہے ایکسیپٹ کی انہوں نے، کیونکہ بیمار ہونے کا خدشہ تھا، بیماری کا خوف تھا، وبا کا خوف تھا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی جو ہے پوری ول کے ساتھ اس چیز کا نفاذ کرے اور ہمارے تاجر بھائی جو ہیں اس کو ایکسیپٹ کریں. اس سے عام آدمی کو فائدہ ہوگا، عام آدمی کو بجلی میں سستے ملنے میں کی ممکنات میں آ جائے گی بات جو ہے. تیل کا ایکسپینس جو ہے ہمارا کم ہوگا. ہمیں یہاں پہ سولر بجلی جو ہے وہ انٹروڈیوس کرنی ہوگی. میں تھوڑا سا موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، لیکن مہنگائی جو ہے جو انلیش ہو رہی ہے، جو قابو سے باہر ہو رہی ہے، تیل کی قیمتوں کی وجہ سے، بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے، گیس کی قیمتوں کی وجہ سے، اس کو ہمارے انٹرنلی جو ہے کفایت شاری سے ہم روک سکتے ہیں. اپنی عادات جو ہے بدل کے، خاندانوں میں، گھروں میں انکم جب کم ہو جاتی ہے تو آپ 2 کی جگہ 1 جو ہے وہ ڈش پکانی شروع کر دیتے ہیں، کفایت شاری کرتے ہیں. لیکن نیشنل لیول کے اوپر، قومی سطح کے اوپر ہماری نہ حکومتوں نے اس چیز کو انٹروڈیوس کرنے کی کاوش کی، اور نہ جو ہے جو متعلقہ طبقات ہیں انہوں نے کوشش کی کہ کفایت شاری کریں. پانی کی کفایت شاری، بجلی کی کفایت شاری، تیل کی کفایت شاری. ہمارے پاس پانی بھی موجود ہے، لیکن جس طرح پانی کا ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی ضیاء کے زمرے میں آتا ہے. تیل کا استعمال کرتے ہیں وہ بھی ضیاء کے زمرے میں آتا ہے. گیس کا استعمال جس طرح ہوتا ہے کہ سویرے ایک تیلیے نال چولہا جلایا، اس کے بعد ساری رات ہی جلتا رہا، بند نہیں کیا. تو اس طرح یہ ایک اجتماعی کوشش کرنی پڑنی ہے ہمیں موجودہ حالات کو فیس کرنے کے لیے. حکومت اپنی ذمہ داری سے پوری طرح عہدہ برا ہوگی انشاءاللہ تعالی. حکومت جو ہے وہ بالکل عوام کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، عوام کا تحفظ پرووائڈ کرنے کے لیے، معاشی تحفظ پرووائڈ کرنے کے لیے اپنی پوری کاوش کرے گی. لیکن ہمیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ایسے طبقات ہیں جو کنٹریبیوٹ کر کے اس جنگ کو، جو مہنگائی کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں، اس کو افیکٹو بنا سکتے ہیں. میری ان سے صدا ہے، ہاتھ جوڑ کے صدا ہے کہ کفایت شاری کی طرف جائیں. اس وقت کفایت شاری واحد جب وسائل کم ہوتے ہیں تو خاندان بھی، افراد بھی، وہ اپنے اخراجات کم کرتے ہیں، اپنی عادات تبدیل کرتے ہیں. یہ اس وقت ضرورت ہے اور یہ پھر ہمارے کلچر کا پارٹ بن جانا چاہیے. ساری دنیا میں 6 ساڑھے 6 بجے مارکیٹیں بند ہوتی ہیں. میں اس کا ایفیکٹ کی وجہ سے زیادہ اس پہ اسٹریس دے رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے بجلی کی صورتحال، تیل کی صورتحال، گیس کی صورتحال، اس سے عام آدمی جو ہے جو 25,000 20,000 30,000 روپے تنخواہ بنا لیتا ہے یا کماتا ہے مہینے کا، اس کے اوپر کیا اثر ہو رہا ہے. وہ سب سے زیادہ ہارڈ ہٹ طبقات ہیں اس مہنگائی سے. ہم لوگ جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے سوچ بھی نہ سکتے ہوں کہ وہ کن مشکلات سے گزر رہے ہیں. وہ ہو سکتا ہے 3 میلز کی بجائے جو ہے 2 میلز کر رہے ہوں یا 1 کر رہے ہوں. اسلام آباد میں ہو سکتا ہے اس بات کا احساس نہ ہوتا ہو، لیکن جب آپ اندرون ملک چلے جائیں، پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں، کے پی میں، تو عام گلی محلے میں رہنے والا شخص جو ہے وہ اپنی اس کی زندگی جو ہے بہت مشکل ہو گئی ہے. تو یہ ایک اجتماعی ایفرٹ کرنا پڑے گا، اجتماعی جو ہے ایک جدوجہد کرنی پڑے گی قوم کو موجودہ صورتحال سے. لیکن میں آپ کو شور کراتا ہوں کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی سربراہی میں جو اس وقت کولیشن گورنمنٹ ہے، میرا بھائی
कमरुज़्ज़मान कायरा साहब बैठे हुए हैं, बरखुरदार असद साहब बैठे हुए हैं यहाँ पे, पेट्रोलियम के वज़ीर जो डॉक्टर मुसद्दक साहब हैं वो बैठे हुए हैं। हम ये आपकी वसासत से, आपके ज़रिए, आपके थ्रू जो है, जो मैंने चंद गुज़ारिशात जो हैं आपके सामने पेश की हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है आने वाले दिनों में हम उठाएंगे कि इस मुल्क में हम महंगाई कम हो और आम आदमी की मुश्किलात में जो है जो इजाफा हुआ है वो रिवर्स हो, वो कम हो, और इंशाअल्लाह ज़रूर होगा। अगर यूक्रेन और रशिया की जंग बंद हो जाती है तो ये नोज डाइव करेंगी ऑयल प्राइसेस और गैस प्राइसेस जो है, उससे हमें गुंजाइश मिलेगी कि हम आम आदमी को जो है रिलीफ दे सकें। इस वक्त बैनुल अक़वामी सियासत का जो विशेष सर्कल है, हम उसमें उस क्रॉस फायर में आगे हुए हैं। वो लोग जो, वो कौमें जो महदूद वसाइल रखती हैं, जिसमें हम भी शामिल हैं, हम एक एटमी कुव्वत हैं, और शायद इस वक्त भी ये एटमी कुव्वत ही जो है हमें बचा रही है। मैं इसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जो है आपका शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथी जो हैं वो आपसे बात करेंगे, डॉक्टर मुसद्दक साहब बात करेंगे, वो ज़्यादा इस सब्जेक्ट के ऊपर रोशनी डाल सकते हैं। बरादरम कायरा साहब और बख्तार असद साहब आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ख्वाजा साहब ने आज की गर्ज़ो क़ायत बयान कर दी है। आज हम यकीनन बड़े भारी दिल के साथ आपके सामने हैं। ये एक इंतहाई मुश्किल और नापसंदीदा फ़ैसला करना पड़ा हुकूमत को। जब से हुकूमत आई है, ऑयल की प्राइसेस बढ़ने का जिक्र ख्वाजा साहब ने कर दिया, मुसद्दक साहब उसकी मज़ीद आपको तफसील बयान करेंगे। जो तेल की कीमतें बढ़ रही थीं, जो गैप था सेल परचेज प्राइस के दरमियान, उसकी वजह से हुकूमती ख़जाना जो आवाम का ख़जाना ही है, हुकूमत आवाम की हुकूमत है, हुकूमत का ख़जाना कोई किसी की ज़ाती जेब नहीं होता, लेकिन हुकूमत के ख़जाने से जितना पैसा निकल रहा था तेज़ी से इस मद में, सब्सिडी की मद में, वो सारे मुल्क का मीडिया, सारा इंटेलिजेंसिया, सारे मुल्क के इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि ये मुमकिन नहीं है इसको कंटिन्यू किया जाए। लिहाजा गवर्नमेंट जल्द फैसले क्यों नहीं कर रही, क्यों जल्द फैसले नहीं किए जाते, क्यों इस ब्लीडिंग को रोका नहीं जाता, क्यों इस अमल को, डिक्लाइन के अमल को रोका नहीं जा रहा? क्योंकि उसके नताइज बड़े खौफनाक थे। अगर पाकिस्तान ये सब्सिडी जारी रखता है और हम वसाइल फराहम नहीं कर सकते, या तो रिसोर्स जनरेट हो जाएं, फौरी तौर पे नहीं हो सकते, तो उसके नतीजे में आपको डिफ़ॉल्ट की तरफ जाना पड़ता है, आप नादहिंदगी की सूरत बन जाती है, और डिफ़ॉल्ट बड़ी खौफनाक लाइन है। लिहाजा ये भी रेजिस्टेंस रही कि किस तरह जितना मुमकिन था इस मामले को पेंड किया जाए, डिले किया जाए, कुछ न कुछ कुशन रखा जाए आवाम के लिए। और फिर जब गवर्नमेंट ने मुश्किल में ये फैसले किए तो हम मशकूर हैं कि लोगों ने भारी दिल के साथ, बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल के साथ एहतजाज करते हुए भी इन चीज़ों को, इन फैसलों को कबूल किया है। ये एक ज़िम्मेदारी की अलामत है, और बातें करने से लोगों के पेट नहीं भर सकते, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जब हक़ाइक़ कौम के सामने हैं, हमारे पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। जिन्होंने IMF के साथ मुआहदे किए थे, वो टेलीविज़नों पे बैठ के साबिक़ वज़राए ख़जाना और दीगर वज़रा जो हैं साबिक़, वो कह रहे थे कल परसों कि तेल की कीमतें 300 से बढ़ जाएंगी, तो इतनी सब्सिडियाँ ख़त्म करनी होंगी, इतना फ़लाँ करना होगा, और वो दुरुस्त कह रहे थे। इंशाल्लाह इससे मज़ीद तो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन उनके कैलकुलेशन के मुताबिक जो उन्होंने IMF से डील की थी, उन्हें तो पता है उसकी तफसीलात क्या है। लिहाजा उस तफसील के मुताबिक, उनके किए हुए मुआहदे के मुताबिक ऐसी ही सूरत हाल थी। लेकिन ये याद रखिए, कोई हुकूमत, और ख़ास तौर पे ये जो अवाम की हुकूमत है, हमारा तो कोई और सहारा नहीं, अल्लाह है और अवाम है, इन दो सहारों से हम तो चलते हैं, बाकी कुछ और सहारों वाले होते हैं। वो कौन सी हुकूमत होगी जो चाहेगी कि हम अवाम में अनपॉपुलर हो जाएं? लेकिन आज सूरत हाल ये है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हम मुश्किल फ़ैसले करके, तकलीफ़ दे फ़ैसले करके, और ऐसे फ़ैसले जिसमें अवाम की भी बेल्ट टाइट हो रही है, हुक्मरान तबके को भी करनी होगी, ताकतवरों को भी करनी होगी, हमारे इदारों ने, फ़ौज ने भी अपने अखराजात और तेल की मद में चीज़ें उनको कटौतियाँ की हैं।
یہ سب کو ایک عادت جس کا ذکر خواجہ صاحب نے بڑی تفصیل سے کیا کہ ہمیں اپنی قومی عادتیں میں بدلنی ہوں گی. لیکن اب چوائس کیا ہے؟ کیا سری لنکا بنا جائے یا اس مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور یہ توقع کی جائے کہ عالمی حالات صرف پاکستان کے آئسولیشن میں حالات خراب نہیں ہیں, پوری دنیا کی اکانومی میں اس کی صورتحال خراب ہے, اس کو ٹھیک کیا جائے اور اس کا انتظار کیا جائے, اس کے لیے کوششیں کی جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اقدامات اٹھائے جائیں. فرض کریں تیل کے اوپر سبسڈی ہے, اگر 80-90 روپے تک سبسڈی گئی تو یہ لمحہ فکریہ ہے نا کہ ایک مزدور جو 1 لیٹر تیل ڈلوا کے اپنی مزدوری کرنے جاتا ہے اور واپس آتا ہے وہ 80 روپے سبسڈی لیتا ہے, اور لینڈ کروزر والا 100 لیٹر تیل ڈلواتا ہے وہ 8,000 روپے کی سبسڈی لیتا ہے. کس بات کی؟ جو بندہ ارب پتی ہے وہ بھی وہی تیل استعمال کرے اور جو بندہ مزدور ہے, دیہڑی دار ہے, وہ بھی اس وقت سبسڈی والا تیل استعمال کرے. کیا ایسی سبسڈی جاری رہ سکتی ہے؟ اور یہ بھی ایک اسٹڈی ہے, مصدق صاحب زیادہ بہتر اس پر روشنی ڈال سکیں گے کہ پاکستان کے اندر 80% تیل اس ملک کا 20% جو ٹاپ کا طبقہ ہے, جو عمرا ہے یا جو وسائل والے لوگ ہیں وہ استعمال کرتے ہیں, جو پیٹرول ہے ان کو بھی سبسڈی والا تیل دیا جائے. یہ نظام نہیں چل سکتا. اور اس کے لیے حکومت نے پہلے بھی کوشش کی, BISP کے ریسیپینٹس کے ذریعے جو اس سے فائدہ لیتے ہیں, جن کو جو امداد دی جاتی ہے, ان کی اس مد میں 2,000 روپے کا اضافہ کیا گیا, 28 بلین روپے کا ایک پیکج دیا گیا. اور اب پھر عوام کی مشکلات کے سامنے رکھتے ہوئے ٹارگیٹڈ سبسڈی کا آغاز کرتے ہوئے کل فائنانس منسٹر نے 2,000 روپے مزید, وہ 80 لاکھ خاندانوں کے لیے ہیں, 60 لاکھ خاندانوں کے لیے یا 60 لاکھ افراد کے لیے مزید ایک کشن رکھا ہے, ایک ونڈو کھولی ہے تاکہ اس کے ذریعے ہم ٹارگیٹڈ لوگوں کو سپورٹ فراہم کر سکیں. یقیناً 2,000 روپے کو بڑی مد نہیں ہے. جب ہم اپنے طور پہ دیکھتے ہیں تو 2,000 روپے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن جس مزدور کی آمدن 20,000 ہے اس کے لیے 2,000 بہرحال 10% ہے, لہذا اس کے اندر اس کے بجٹ میں اس کا ضرور کوئی نہ کوئی امپیکٹ آتا ہے. یہ کافی نہیں ہے, لیکن حکومت کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے. اب ہمارے ساتھی جو بیٹھ کے ٹیلی ویژن پہ یا باقی جگہ پہ ہم پہ تنقید کرتے ہیں, ان کا صرف ایک سوال ہے کہ یہ حکومت کیوں کر رہی ہے. ہمیں یہ بتا دیا جائے کہ آپ جو فیصلے کر کے گئے تھے, کیا ہم IMF کے ساتھ اپنی ڈیل کینسل کر لیں اور اس کے نتیجے میں ہم ڈیفالٹ کریں, وہ پاکستان کے مفاد میں ہے؟ کس کو شوق ہے کہ عوام کے غضب و غضب کا, غصے کا سامنا کرے؟ لیکن یہ صرف ہم ہیں, ہماری حکومت ہے جس نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاسی نقصان برداشت کر لیں گے. لوگوں کا غم و غصہ سیاسی نقصان کی صورت ہوتا ہے, وہ برداشت کریں گے, لیکن ہم پاکستان کا نقصان نہیں کریں گے. ہم سابقہ حکومت کی طرح یہ نہیں ہے کہ صرف پاپولر فیصلے کرتے ہوئے, صرف عوام کو وہ چیپ پاپولیرٹی کے لیے جھوٹے خواب دکھاتے ہوئے ہم پاکستان کو ایک گڑھے میں پھینک دیں. ایسی صورتحال نہیں ہے. اور میں خواجہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ ہمیں بہرحال اپنی قومی عادتیں بدلنی ہوں گی, حکومتوں کو اس پہ سٹریس کرنا ہوگا. یہ فیصلہ ہوا تھا کابینہ میں, اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے ڈسکشن کی ہے صوبائی حکومتوں سے. ہماری استدعا ہے اپنے تاجر بھائیوں سے کہ اس میں قوم کی عادتیں بدلنے میں ہماری مدد کریں, سپورٹ کریں. ہم سب نے مل کے ملک کو چلانا ہے, اکیلے حکمرانوں نے نہیں. اور یہ یاد رکھیے, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اپنی عادتیں بھی نہ بدلیں, اپنی بچت کی عادت بھی نہ ڈالیں, اپنے فالتو اخراجات بھی کنٹرول نہ کریں, اب جو تیزی سے چیزوں کا ضیاع ہو رہا ہے وہ بھی نہ روکیں, اور کہیں کہ حکومت جو ہے وہ سب ٹھیک کر لے. تو کون سی حکومت ہوگی جو ٹھیک کر پائے گی؟ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا. یقیناً یہ 2 وے ہوتا ہے. گورنمنٹ وہ فیصلے کرے گی جو عوام کے مفاد میں اور بہتری کے ہیں, اور عوام کو اس کے ساتھ رسپونڈ کرنا ہوگا. اگر تو یہ ہو کہ لوگ وقت کے مطابق شاپنگ کرتے ہوں, یعنی میں فارغ ہوں تو میں شاپنگ کرنے چلا جاؤں گا. حضرات ایسے نہیں ہے. میں شاپنگ کرتا ہوں, میں خریداری کرتا ہوں اپنی ضرورت کے تحت. ٹائم جو ہے وہ میں اس کے مطابق دیکھتا ہوں کہ میرا کون سا ٹائم اویلیبل ہے. اگر مارکیٹ رات 12 بجے تک کھلی ہے تو میں 11-12 بجے بھی جا کے شاپنگ کر لوں گا, لیکن کروں گا اپنی ضرورت کی. اگر قوم کی عادتیں بدلتے ہوئے کوئی 10-15 دن سیل کم بھی ہوئی تو الٹیمیٹلی وہ گاہک آپ ہی کے پاس آئیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ ایک شہر کے گاہک دوسرا شہر کھلا ہوگا, ایک مارکیٹ بند اور دوسری کھلی ہوگی. وہ آپ ہی کے گاہک ہیں, لوگوں کی الٹیمیٹلی ضرورتیں ہیں. اور آپ نے کووڈ کے دنوں میں
6 बजे मार्केट क्लोजर करके देखा कि बावजूद उस बीमारी के यकीनन मुश्किल हालात थे, लेकिन ताजर तबके की आमदन में कमी नहीं हुई। ये मैं सर्टेनिटी से कह रहा हूँ। सो हमारी गुजारिश है कि इसमें हमारी मदद करें। हम मीडिया से भी गुजारिश करेंगे, गवर्नमेंट के ऊपर तनकीद करें, आपका हक है। हमें तनकीद फेस करनी होगी, हम मुश्किल फैसले कर रहे हैं, हमें इस बात का इदराक है, लेकिन आप भी जो कौमी ज़रूरत है उसको सामने कर रखते हुए यही कौमी आते बदलने की जो बात है, इसके ऊपर अगर हमारी जायज़ मुतालबा है, जायज़ मौक़िफ़ है या पेट्रोलियम प्राइसेस पे, बिजली पे, तो फिर उसको सपोर्ट कीजिए ताकि हम इस चीज़ से ओहदा बरा हो सके। सिर्फ हुकूमत अकेले फैसले करके अगर हम ये समझा जाए कि अकेले हुकूमत इसको मी टू कर लेगी या फाइट आउट कर लेगी, तो ये मुश्किल मरहला है। सब ने मिल के इसको फाइट करना है। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ, और हम ऐसे नाकर्दा गुनाहों के लिए आपके कटहरे में हैं, आवाम के कटहरे में हैं, जो हमारे सर है ही नहीं। जिन लोगों ने IMF का मुआहदा किया और फिर हम चीखते रहे पार्लियामान के अंदर, उनके पहले साल का बजट एक वज़ीर ने पेश किया, दूसरा बजट दूसरे वज़ीर ने पेश किया, तीसरा बजट तीसरे वज़ीर ने पेश किया। ख़ुद अपने वज़रा पर अदम एतमाद उनकी माशी पॉलिसी की नाकामी का मुँह का सबूत है। और हम चीखते रहे कि आप जिस तरफ पाकिस्तान की माशी सिमत का तयन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जो बहरान इस मुल्क के अवाम को, इस मुल्क के इदारों को, इस मुल्क के सनतकारों को, इस मुल्क के किसानों को, इस मुल्क में रहने वाले हर शोबा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को करना पड़ेगा, आपको उसका अंदाज़ा ही नहीं। हम इस बात का भी आपके सामने इजहार करते हैं कि इस वक्त हुकूमत दो अतराफ़ पर काम कर रही है। एक हंगामी बुनियादों पर जो मारूज़ी हालात की वजह से हम फैसले कर रहे हैं, और दूसरा मुस्तकिल माशी हवाले से भी तमाम इत्तेहादी जमातें मुल्क के अंदर माशी माहिरीन को ऑन बोर्ड ले रही है। प्री बजट सेमिनार्स हमने किए और हमने उनसे तजावीज़ ली, उस पर भी आपके सामने है कि जिस किस्म के मुतालबात हमसे किए गए सब्सिडी के हवाले से कि हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हुकूमत और सियासतदान वो आवाम को भी मद्देनज़र रख रही है, और उस कारोबारी तबके को जो सनत से, जो तिजारत से, जो ज़राअत से वाबस्ता है, उनके साथ एक दरमियानी रास्ते पर हम काम कर रहे हैं। हमें यकीन है कि हम इस मारूज़ी हालात से भी निकलेंगे और अपनी कौम के मयार ज़िंदगी को भी बुलंद करेंगे। इस वक्त जो हंगामी सूरत हाल है, मुल्क को दरपेश है, आवाम को दरपेश है, लोग ख़त गुर्बत से नीचे गए, और हम उनको पेशकश करते रहे कि आप हमारे साथ मिसाक मईशत करें। आफात कौम पर आती हैं, आसमानी आफात भी आती हैं, लेकिन जो इंसानों की नाअहली की वजह से बहरान पैदा होते हैं, उसके लिए हम सिर्फ आपको ये कह रहे हैं इस वक्त कि ये मारूज़ी हंगामी हालात हैं। हम बोझल दिल के साथ आपके सामने बैठे हैं। हम इस बात की ज़िम्मेदारी कबूल कर रहे हैं, जिस तरह ख्वाजा साहब ने फरमाया कि हमारे पास बेहतरीन ऑप्शन था कि हम इंतखाबात में जाकर इन तमाम चीज़ों से बरात का ऐलान करते और कौम के सामने इंतखाबी अमल में शरीक होकर दोबारा मैंडेट लेकर आते, लेकिन हमारे पेश नज़र हुकूमत नहीं है।
میں حلفاً کہتا ہوں کہ ہمیں جن مشکلات کا سامنا ہے اور جس قسم کے کلچر کو پاکستان میں ڈیولپ کیا گیا، ہمارے ہمسائے ہم سے بد اعتماد ہیں، اس وقت ہم ان کے اعتماد کو بحال کر رہے ہیں۔ جو معاہدہ انہوں نے IMF کے ساتھ کیا اور وہ خود اقرار کر رہے ہیں، اور اس نے خود کہا کہ IMF نے مجھے کہا کہ یہ بڑھا دو اور میں نے انکار کر دیا۔ آپ نے انکار کیا تو آپ نے اس معاہدے پر دستخط کیوں کیے؟ آپ تو قومی مجرم ہیں۔ آپ وہاں بحیثیت عمران خان یا بحیثیت وزیر کے معاہدہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ آپ وہاں بحیثیت پاکستان کے معاہدہ کر رہے تھے۔ آپ پاکستان کے وساطت، پاکستان کے نمائندے کی حیثیت میں جہاں بھی بیٹھے تھے، آپ نے وہاں پر بھی پاکستان مخالف اپنے طرز عمل کو، جس کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ آپ کو پاکستان میں معاشی بحران پیدا کرنے کے لیے، سیاسی بحران پیدا کرنے کے لیے انسٹال کیا تھا، لیکن ہم نے آپ کو بر وقت اس حکمران کی حیثیت سے الگ کیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت قوم کی جو صورتحال ہے، ہم نے اپنے طرز زندگی کو بھی تبدیل کرنا ہے، اور حکومت کی ذمہ داری میں جو چیز آتی ہے اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم تاجر برادری کو آن بورڈ لیں، ان کو جس طرح آپ کے سامنے قائرہ صاحب نے فرمایا کہ ہماری کابینہ میں اس پر بالکل اتفاق تھا کہ ہمیں کچھ چیزوں میں اپنی طرز زندگی کو تبدیل کرنا ہے، جس میں وزیر اعظم صاحب نے صوبوں کو اعتماد میں لینا ہے۔ ہم جس طرح بھی انتظامی امور میں تبدیلی کر کے اس ملک اور ملت کو بجلی کے اس مشکل بحران سے ریلیف دے سکتے ہیں، ہم وہ بھی کریں گے۔ ہم نے زراعت کے شعبے کو ٹارگٹ کیا ہے۔ ہمارا ملک زرعی ملک ہے، لیکن اس وقت ہمیں بہت سارے اجناس میں، بہت سارے زرعی پیداوار میں مشکلات ہیں۔ انشاءاللہ ہم اسی سال کے اندر اپنے زرعی شعبے کو بھی اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے، اور اس امید کے ساتھ کہ جو اعتماد اس وقت اتحادی جماعتوں کے اندر نظر آ رہا ہے، ہم بھی ان چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگر ایک چیز میں اضافہ ہوتا ہے، ہم خود آپس میں بھی اس پر گھنٹوں کابینہ میں بحث کرتے ہیں، عوام کے جذبات بھی ہم سامنے لاتے ہیں، اور اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے، لیکن جن چیزوں میں ہمارے ہاتھ عمران خان باندھ کر گیا ہے، ہم نے وہ ہاتھ بھی چھڑوانے ہیں، اور اپنے ملک کی معیشت کو بھی انشاءاللہ صحیح راہ، صحیح سمت پر گامزن کرنا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر بہت شکریہ جی۔ بہت سی گفتگو تو ہو چکی ہے۔ پہلے تو سب سے پہلے میں جو خواجہ آصف صاحب نے فرمایا ہے اس کی تائید کرنا چاہوں گا کہ یہ بے حد مشکل فیصلہ تھا جو بہت بھاری دل سے کیا گیا ہے، اور کسی نے بھی اس کو معمول کا کوئی فیصلہ نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے رات گئے تک مشاورت ہوتی رہی، اور ڈفرینٹ پرائسنگ کے جو طریقہ کار تھے ان پہ گفتگو چلتی رہی، اور پھر بالآخر ملکی سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ملکی معاشی استقامت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بڑا مشکل فیصلہ کیا گیا۔ یہ فیصلہ تھا کیا جی؟ اس فیصلے کی نوعیت یہ ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان صاحب جانے سے پہلے کر گئے۔ IMF کے حوالے سے تو جو IMF کے ویب سائٹ کے اوپر لگی بدی ہے، پڑی ہے، کوئی بھی شخص جا کے IMF کی ویب سائٹ کے اوپر سے چیک کر سکتا ہے کہ وہ کیا معاہدہ ہے جو پاکستان کی اس وقت کی حکومت کر کے گئی، وہ تو آپ کے سامنے۔ مگر آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب ایک اعلان کر کے گئے تھے کہ آج کے بعد پٹرول کی قیمت نہیں بڑھے گی، اور پٹرول کی قیمت 10 روپے کم کر دی جائے گی، اور یہ کہہ کر گئے تھے کہ جون تک یہ قیمت نہیں بڑھے گی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس کے فیصلے کی نوعیت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی ہم بتا چکے ہیں کہ یہ فیصلہ جو عمران خان صاحب نے بالکل اسی طرح جس طرح انہوں نے جیب سے کاغذ لہرایا تھا کہ پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے، بالکل اسی طرح انہوں نے جلسے میں کھڑے ہو کے یہ فیصلہ کر دیا، اعلان بچھا دی۔ کسی کابینہ کے فیصلے میں نہیں لکھا گیا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے حکومت پاکستان کی طرف سے۔ کسی ECC کی میٹنگ کے اندر سائن نہیں ہوئے کہ جو خان صاحب نے جلسے میں کھڑے ہو کے، جلوس میں کھڑے ہو کے فیصلہ کیا ہے
وہ فیصلہ کسی بھی جگہ پہ تحریر ہوا ہو، اس کو بجٹ کیا ہو، نہ وہ حکومت پاکستان کے بجٹ میں تھا، نہ وہ کابینہ کے فیصلوں میں تھا، نہ وہ ECC میں کبھی آیا. تو یہ ایک سیاسی اعلان تھا جس کا وہ کر گیا. میں آپ کو بتاتا ہوں اس سیاسی اعلان کی قیمت کیا تھی. جو 250 ارب سے زیادہ ہم نے پیسے 2-3 مہینے کے اندر ادا کیے، وہ تو آپ کو معلوم ہے. میں صرف کل رات کی آپ کو بات بتاتا ہوں کہ کتنا مشکل فیصلہ تھا. 1 مہینہ اگر ہم یہ قیمت نہیں بڑھاتے، 1 مہینہ، تو اس کی قیمت 100 ارب سے لے کے 120 ارب روپے تھی. 1 مہینہ اگر یہ قیمت نہ بڑھائیں تو سرکاری خزانے پہ جو بوجھ ہے وہ 100 ارب سے 120 ارب روپے کا. اب اس کو اگر آپ 12 سے ضرب دے دیں تو یہ 1200 سے 1500 ارب کا بوجھ تھا جو عوام کی جیب پہ پڑنا تھا. دیکھیے جب ہم کہتے ہیں خزانے پہ پڑنا تھا تو خزانہ صرف ٹیکس ہے، ٹیکس تو آپ لوگ دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ٹیکس کے پیسوں میں سے 1200 سے 1500 ارب نکال کے یہ عمران خان صاحب فیصلہ کر کے گئے ہوئے تھے اور اس کو یکساں بانٹ دیا جائے، جس طرح میرے بھائی کہہ رہے تھے بڑی موٹر گاڑی والوں کو اور جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، اللہ ان کے رزق میں اور برکت ڈالے، مگر ان کو بھی یہ سب پیسے جو ہیں اسی طرح بانٹ دیے جائیں جیسے غریب آدمی کو بانٹے جائیں. اس کا ذرا موازنہ کریے کہ 1200 سے 1500 ارب کا فیصلہ تھا جو خان صاحب کر کے گئے تھے تیل کی قیمت نہ بڑھانے کا 1 سال کا، اور ہماری جو پورا ڈیفنس کا بجٹ ہے وہ 1500 ارب ہے. پورے سال کا ڈیفنس کا بجٹ 1536 ارب ہے، اور یہ فیصلہ جو خان صاحب سیاسی طور پہ کاغذ لہرا کے کر کے چلے گئے اس کی قیمت خزانے کے اوپر 1500 ارب 12 سے 1500 ارب تھی. پورے پاکستان کے ترقیاتی منصوبے جسے ہم PHDP کہتے ہیں وہ ہیں 727 ارب کے، اور اس فیصلے کی قیمت تھی 1200 سے 1500 ارب. پورے پاکستان کی وفاقی حکومت چلانے کا خرچہ جو ہے، یہ تمام خرچے جن کے اوپر لوگ کرٹیسزم برحق کرتے ہیں، وہ 550 ارب ہے، اور اس فیصلے کی قیمت تھی 1200 سے 1500 ارب. تمام غریب لوگوں کے لیے جو سبسڈی رکھی گئی ہے وہ 360 ارب کی ہے. یہ جو بیسٹ کے ذریعے سبسڈی ہم فراہم کر رہے ہیں، اور اس فیصلے کی قیمت تھی 1200 سے 1500 ارب. اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک بارودی سرنگ تھی جو پاکستان کو تباہی کی طرف، معاشی تباہی کی طرف لے جانے کے لیے بچھائی گئی تھی. اور اس سرنگ کو صاف کرنے کے لیے بہت مشکل فیصلے کرنے کی ضرورت تھی. اور ایک طریقہ کار تو یہ تھا کہ ہم بھی وہی کرتے جو پچھلی حکومت کہہ رہی تھی کہ ہم سے نہیں ان سے پوچھیں. یہ تو ہم نے نہیں کہا، خواجہ صاحب نے بھی کہا، میں بھی کہہ رہا ہوں، باقی بھی ہمارے تمام الحاقی جماعتیں کہہ رہی کہ اگر ہم یہاں پر آئے ہیں، عوام کی مرضی سے آئے ہیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے آئے ہیں، تو ہم ذمہ دار ہیں. ہم سخت فیصلہ کرنے کے بھی ذمہ دار ہیں، اور پھر معاشی ریلیف بھی لوگوں کو انشاءاللہ آنے والے وقت میں کچھ مہینوں میں فراہم کرنے کے ذمہ دار ہیں. انشاءاللہ ہم یہ ذمہ داری اٹھاتے ہیں. کچھ مشکل فیصلے کیے ہیں، اس کے لیے 8 کروڑ لوگوں کے لیے سہولت کا انتظام کیا گیا ہے، ماہانہ سہولت کا. کہ یہ جو ایک طرف تھوڑی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو 8 کروڑ کل پاکستان کے لوگ ہیں 22 کروڑ، ان میں سے 8 یعنی تقریباً 40% پاکستان کے لوگوں کو BISP پروگرام کے ذریعے ہر مہینے پیسے دیے جائیں گے. کیونکہ ہر ایک کے پاس تو موٹر گاڑی نہیں ہے. یہ جو جن لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں یہ 35,000 سے 40,000 تک کماتے ہیں ماہانہ. تو ہم نے جو انالیسس کیا تو پتہ چلا تقریباً 20% لوگوں کے پاس ان میں سے ان گروپس میں موٹر سائیکلیں ہیں. گاڑیاں تو بالکل نہیں تھیں، موٹر سائیکلیں تھیں. پھر ہمارے گمان میں آیا کہ اگر اس کی وجہ سے مہنگائی ہوگی تو لوگوں کے پاس وہ پیسے دیے جائیں کہ جس نے اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہے وہ ان کو کھانے کے لیے استعمال کرے مہنگائی کے. جس نے بجلی دینی ہے، جو گھر سے 35 میل دور ہے، وہ پیٹرول یا پبلک یہ جو آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اس میں استعمال کرے. اس وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ پیٹرول پمپ کی سبسڈی جو ہر ایک کو وہی موٹر گاڑی اور وہ تفریح بہرحال ہو چکی، اس کے بجائے ہر ایک کو یہ پیسے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی ضروریات کے مطابق یہ پیسے خرچے. یہاں تک ہم پہنچے ہیں. انشاءاللہ اس طرح کے بہت سے اور پروگرام آنے والے وقت میں آئیں گے. اس پروگرام کو ہم مضبوط کریں گے، غریب آدمی کو بچانے کی کوشش کریں گے. فیصلہ پھر بھی مشکل ہے، اس کا بوجھ پھر بھی عوام پر پڑا ہے، غریب آدمی پر بھی پڑا ہے، لیکن انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے صرف اس رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں
کہ ہم بڑی استقامت کے ساتھ مشکل فیصلے کر کے ملک کو اس مشکل مرحلے سے نکالیں گے اور ترقی کے سفر کو لے کے چلیں گے۔ ایک میں تھوڑے دو منٹ کا لوں گا۔ میں ایک دو چیزیں اور ایڈ کرنا چاہوں گا۔ ذرا بیہیویئر جو ہے، جو لوگ منافع خوری کرتے ہیں عوام کی مصیبتوں سے، قوم کی مصیبتوں سے، مشکل وقت میں اپنے پیسے بنانے سے دریغ نہیں کرتے۔ جب تھوڑی سی افواہ نکلتی ہے کہ پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پٹرول کی ہورڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ ایون گاؤں میں لوگوں کو ٹیوب ویل چلانے کے لیے یا جو وہ جنریٹر چلانے کے لیے، میٹر چلانے کے لیے ڈیزل یا پیٹرول جو ہے وہ میسر نہیں ہوتا۔ ہمارے جو ٹینکر مافیا ہے یا پٹرول پمپوں کے مالکن ہیں، وہ غریب لوگ نہیں ہیں، وہ آلریڈی کروڑ پتی اور ارب پتی ہیں، لیکن وہ عوام کے کپڑے اتارنے پہ دریغ نہیں کرتے جب مہینے کے آخر میں جو ہے اگر وہ افواہ ہو کہ جی قیمتیں بڑھنی ہیں۔ آپ پچھلے ایک مہینے میں دیکھ لیجیے، بار بار ہوا ہے، مصنوعی قلت پیدا کرنے منافع خوری کے لیے پیدا کی جاتی ہے۔ کیا یہ لوگ ہمدرد ہیں پاکستانی عوام کے؟ یہ نہیں ہمدرد پاکستانی عوام۔ اس مشکل وقت میں ہر ایک کو حصہ ڈالنا پڑے گا۔ اپنا منافع جو 100-200% ہے اس کو جو ہے 50% کر لیں، 70% کر لیں، پھر وقت آئے گا، خوشحالی آئے گی، پھر منافع کا اضافہ کر لیں، لیکن لوگوں کی مشکلات کے سے فائدہ نہ اٹھائیں۔ یہ میری درخواست ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے بڑی کلیئر چوائسز رکھی ہوئی ہیں کہ مجھے حکمرانی دو، نہیں تو ملک تباہی میں چلا جائے، مجھے اس پہ کوئی، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ فوج تباہ ہو جائے گی، ملک کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے اگر مجھے حکمرانی نہ دی گئی۔ یہ خود کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے ذہن میں کوئی بہام نہیں ہے کہ وہ صرف حکمرانی اس ملک کے کر سکتے ہیں۔ اگر وہ حکمرانی نہیں ان کے سپرد کی جاتی تو ملک جائے تباہ ہو جائے، بھاڑ میں جائے، خدا نخواستہ تباہ و برباد ہو جائے۔ سبسڈی کو جو آخری کوارٹر میں انہوں نے دی ہے، جاتے جاتے انہوں نے دی ہے، وہ ترقیاتی منصوبوں کے پیسے تھے جو انہوں نے ڈائریکٹ کیے ٹورڈز سبسڈی۔ آپ فورتھ کوارٹر اور دیکھیں کیا کیا حربے استعمال کیے ہیں۔ بالکل صحیح کہا میرے بھائی کا، ہم نے پولیٹیکل کیپٹل ہم لوز کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے ہم پولیٹیکل کیپٹل لوز کر رہے ہیں، لیکن ہم پاکستان کا کیپٹل اور 22 کروڑ عوام کا کیپٹل، ان کا سرمایہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پولیٹیکل کیپٹل ریکور ہو جائے گا، حالات اچھے ہوئیں گے، ریکور ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن قومی سرمایہ جو ہے یا قوم کا یا غریب آدمی کا جو رہنا، اس کو جو مشکلات آئیں گی، جو زخم وہ اٹھائے گا، ہو سکتا ہے وہ زخم جو ہے وہ ان سے وہ صحت یاب ہی نہ ہو سکے۔ تو یہ بڑے ڈیفیکلٹ ٹائمز ہیں۔ ہم جو ہے وہ بالکل عوام کو بھی آپ کی وساطت سے یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہمیں بالکل 100% عوام کی مشکلات کا جو ہے اندازہ ہے، اور ہم چاہیں گے کہ جتنی جلدی ہو عوام کی مشکلات جو ہے نا وہ ان کو دور کیا جائے۔ یہ حالات ایسے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ریورس ہوگا۔ لوگ تو جو ہمارے پہلے حکمران جو تھے وہ تو کہیں کہنے کہ 200 پہ چلا جائے بے شک جو ہے تیل، تاکہ ہمیں وہ کہتے ہیں نا پنجاب گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، یہ تو ان کی یہ ہے جو ہے وہ خواہش جو ہے کہ سارا ملک تباہ ہو جائے، کہ عمران خان جو ہے نا اس کی حکمرانی جو ہے نا وہ قائم رہنی چاہیے۔ تو یہ میں یہ 1-2 باتیں کرنا چاہتا تھا، خصوصاً یہ جو پمپس کے اوپر ہورڈنگ ہوتی ہے جب ریٹ بڑھنے کا کوئی افواہ جو ہے آپ سامنے آتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا میں ایک اور، ہمارے یہاں پہ ایک اور بہت بڑا خرچے کا مد ہے۔ ہمارے یہاں درجنوں کمپنی ہیں جو پبلک سیکٹر میں یہ حکومتوں کی نااہلی ہے کہ وہ پرائیویٹائز نہیں ہوئی، ان میں اس وقت $2.5 بلین کا صرف نقصان ہے۔ جو اپرچونٹی لاس ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہوگا۔
جس میں اسٹیل مل ہے، جس میں پی آئی اے ہے، جس میں اور محکمے ہیں. میں محکموں کے زیادہ کے نام نہیں لینا چاہتے ہیں. میرے بھائی جو ان کے منسٹر ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے کہ ساڈے محکمے نے نام لینا شروع کر دیتے. یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پیٹرولیم منسٹر. سوئی سدرن ہے، سوئی ناردرن ہے، ڈسکوز ہیں، جینکوز ہیں. یہ بہت سے 90% لاس میں جا رہے ہیں جو عوام کی جیب سے نکل رہا ہے. ان کے لاسز ختم ہونے چاہیے. یہ ان کو مارکیٹ میں جانا چاہیے. ان کو مارکیٹ کو جو ہے نا ان کو جو ہے اس کو رول کرنا چاہیے یا ان کو گورن کرنا چاہیے. تو یہ جو بلیڈنگ ہے یہ بھی رکی. یہ ہیمریج جو ہے یہ بھی رکنی چاہیے. یہ پچھلے کئی سال سے 40-50 سال سے، اور حکومتیں جو ہیں وہ اپنا جو ہے نا رسپانسبلٹی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. ہم ان میں جو امپلائیز ہیں ان کے کو ایسا پیکج دینے کے حق میں ہیں کہ وہ باقی زندگی اپنی ماندہ زندگی جو ہے وہ اچھی طرح گزار سکیں. گولڈن ہینڈ شیک اس طرح کا دیا جائے کہ ان کو بالکل کوئی اکنامک لاس نہ ہو. لیکن یہ جو آرگنائزیشن ہیں یا یہ بند ہونی چاہیے یا ان کو پرائیویٹ سیکٹر میں جانا چاہیے. بہت بہت شکریہ. عظیم صدیقی، چینل 51 سے. خواجہ صاحب، یقیناً آج آپ امام ہیں اس پریس کانفرنس کے. آپ کے تبسم سے ڈاکٹر مصدق ملک سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ڈائریکٹلی پوچھ لو. جولائی میں بھی قیمتیں بڑھنے والی ہیں، گیس کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کی بھی. کیا ایک سیاسی حکومت جس نے سیاسی خودکشی کی ہے قیمتیں بڑھا کے، کیا وہ یہ فیصلہ کرنے بھی جا رہی ہے اور دکانداروں کی دکانیں 8 بجے بند کرنے کا فیصلہ کب روح عمل ہوگا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی گاڑیاں جو 1500 سی سی سے زیادہ ہیں اس پہ پیٹرولیم ایمرجنسی ٹیکس عائد کرنے کا بھی کوئی فیصلہ آپ کے زیر غور ہے یا نہیں؟ تھینک یو سر. میں وہیں سے بات شروع کرتا ہوں جو آپ کے سوال کے جواب میں جہاں خواجہ صاحب نے بات چھوڑی تھی. پچھلے 1 سال کے اندر 1100 ارب 1.1 خرب کی سبسڈی صرف بجلی کی مد میں دی گئی. آپ مجھے بتائیے کوئی ملک چل سکتا ہے ایسے؟ 1100 ارب. آپ کو یاد ہوگا 2018 میں کوئی سرکولر ڈیٹ گیس کا نہیں. آج 1400 ارب یہ کارکردگی ہے پچھلی حکومت کی. 1400 ارب 1.4 خرب کا سرکولر ڈیٹ ہے صرف گیس کی مد میں. تو یہ جو فیصلے ہم مشکل کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو بچانا ہے. جس طرح خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کی سیاسی قیمت تو ادا کرنی پڑے گی. آپ جس کو کہہ رہے ہیں سیاسی خودکشی آپ نے کہا، جی بالکل. میں سمجھتا ہوں یہ سیاسی خودکشی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اگر ہم ملک کی معیشت کو صحیح راستے پہ یہ مشکل فیصلے کر کے لے آئیں تو انشاءاللہ لوگوں کا اعتماد بحال ہوگا. میں سمجھتا ہوں جب تاریخ لکھی جائے گی تو لوگ دیکھیں گے کہ ملک برباد ہونے جا رہا تھا. یہ میں نے آپ کو گن کے بتا دیا. 1.4 یعنی 1400 ارب کا سرکولر ڈیٹ گیس کا، 1 سال کا 1100 ارب کا سرکولر ڈیٹ بجلی کا جو پیسے وفاقی حکومت نے دیے ہیں. اور میں نے آپ کو باقی تمام چیزیں گن دی ہیں. یعنی یہ تو ایسے لگتا تھا کہ یہ ملک کو دیوالیہ کرنے کی کوئی اسکیم ہے. اس دیوالیے سے بچنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے کے لیے جسے آپ سیاسی خودکشی کہہ رہے ہیں، اگر یہ سیاسی خودکشی بھی ہے تو ہم کرنے کو تیار ہیں. کیونکہ ملک بچانا، عوام بچانا، ملک کو سیدھے راستے پہ دوبارہ سے ڈالنا ہم نے ہمیشہ کیا ہے. 1990 میں بھی کیا تھا، بعد میں بھی کیا ہے، اور اب بھی ہمارے ساتھ اتنی جماعتیں بیٹھی ہیں تو ہم قومی فیصلے مل جل کے کر رہے ہیں. انشاءاللہ مشکل فیصلے کر کے سیدھے کریں گے. ابھی تک یہ جو جن اسپیسیفک چیزوں کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ تمام زیر غور ہیں، ان پہ فیصلہ نہیں کیا گیا. ہمیں یقین ہے کہ اب پیٹرول میں کم از کم اگر بین الاقوامی قیمت کو بہت زیادہ نہیں بڑھ جاتی تو جو فیصلے مشکل ہم نے کرنے تھے وہ کیے جا چکے. میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ پوری لیڈرشپ بیٹھی ہے ساری جماعتوں. خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس وقت قوم کو قواعد شریعت کی طرف جانا چاہیے. بالکل آپ کے ساتھ ہیں، قوم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کا مشکل بھی سمجھ رہے ہیں. یہ بسم اللہ آپ اپنے پاس سے کیوں نہیں شروع کرتے جناب؟ آپ جو 3400 4,000 سی سی گاڑیاں گورنمنٹ استعمال کر رہی ہے، آپ ایم ایل ایز ایم پی ایس کا پیٹرول بند کریں، الاؤنسز بند کریں، کچھ اور یہ جو بیوروکریسی جس طرح لوٹ مار کر رہی ہے گاڑیوں میں، کنوینس میں 1-1 کے 5-6 گاڑیاں چل رہی ہیں، اس طرف آپ کیوں نہیں جا رہے جناب؟
میں آپ سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ جو تقلید کرنے والی مثالیں جو ہے وہ امرات یافتہ طبقہ جو ہے وہ قائم کرتا ہے. اگر جو سیاسی حکومت ہے جس میں ہم ساری پارٹیاں شامل ہیں، اگر ہم کفایت جاری نہیں کریں گے تو کوئی تقلید کرنے والی جب مثال نہیں ہوگی تو کس طرح وہ ایک انسٹیٹیوشنلائز ہوگی ہیبٹ جو ہے. بالکل، اور یہ اس میں انیشیٹو لیا جا چکا ہے آلریڈی، اور آنے والے دنوں میں اور انیشیٹو لیا جائے گا. میں تو اس حق میں ہوں کہ وزراء کو دیکھیں، وزیر بننا ایک بہت بڑی عزت ہوتی ہے. کتنے لوگ جو ہے 75 سال میں وزیر بنے ہوں گے. میرا خیال ہے کہ وہی ایک ایسی بات ہے جس میں ہمیں کانے ہو جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے بعد خرچہ بھی جو ہے ایک جائز قسم کا خرچہ جو ہے ضرور ہونا چاہیے، لیکن وہ تعیش یا اس میں لگژری کی مد میں نہیں آنا چاہیے. جہاں پہ گورنمنٹ سرونٹس کی جو ہے یہ بات جو ہے ڈسکس ہوئی ہے کابینہ کے اندر، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی ریگولرائز کیا جائے گا کہ پی ایل کی مد میں یا گاڑیوں کی مد میں جو اس وقت پبلک سیکٹر میں یعنی سیاسی حکمران اور جو ہمارے مستقل حکمران جو ہماری ایگزیکٹو ہے ان کو ایک ڈراسٹک جو ہے کٹ کرنی پڑے گی. ادروائز جو ہے ہماری باتیں جو ہے کوئی نہ سنے گا نہ کوئی فالو کرے گا جب تک جو ہے مثال نہیں قائم ہوگی. بہت شکریہ. میری اس پہ اتنی صرف گزارش ہے کہ پچھلی کابینہ کی میٹنگ میں جو فیصلے ہوئے اس کا اعلان بھی کیا گیا. وزیر اعظم صاحب نے اپنے پروٹوکول میں 40% کٹ کر دیا، اپنے جو ان کا استعمال ہونے والا فیول ہے کٹ کر دیا. کابینہ کو حکم دے دیا گیا سرکاری ملازمین کے پیٹرول میں فیول بل میں کٹوتی کر دی گئی 40%. جی مزید اس کی سفارشات آ رہی ہیں، لیکن یہ فیصلے انہوں نے کیے اس وقت. تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. ہم اس کے اوپر آلریڈی کام کر رہے ہیں اور ہمارے ادارے بھی کر رہے ہیں، اور ہمیں سادگی اختیار کرنے کی ضرورت ہے. صرف لیکچر دے کے لوگوں کو قائل کرنے کے نہیں، اپنے آپ سے شروع کرنے کی ضرورت ہے. صاحب آپ سے اور قائرہ صاحب یقیناً ساری لیڈرشپ سے سوال ہے کہ اتنا مشکل فیصلہ یہ کرنا پڑا اور 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ یہ ہو چکا ہے. کب آپ عمران خان کا وہ معاہدہ عوام کے سامنے لائیں گے؟ کیونکہ ہر آدمی کو جس طرح صدر صاحب نے کہا کہ نیٹ پہ جا کے دیکھ لیں، تو کب وہ سامنے لا کر لوگوں کو بتائیں گے کہ جناب یہ ایکچوئل صورتحال تھی اور یہ ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا ملک جس کے، اور یہ کب باضابطہ اناؤنس ہوگا؟ جی میرے خیال میں ایک تو میں نے اس وجہ سے نہیں کہا نیٹ پہ جا کے دیکھیں، کیونکہ آئی ایم ایف کے جو آئی ایم ایف کے سارے ڈاکیومنٹس جو ہوتے ہیں وہ کیونکہ اپنے انٹرنیٹ پہ لگا دیتے ہیں، تو میں نے اس ریفرنس سے نہیں کہا کہ ہم آپ کو فراہم نہیں کریں گے. میں نے آپ کو کہا کہ نہ صرف آپ لوگ بلکہ آپ ساری عوام، ہمارے بچے جو سارا دن انٹرنیٹ پہ ہوتے ہیں، وہ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ جا کے پاکستان کا جو آخری معاہدے کی شرائط ہیں، جو جن چیزوں کو پاکستان نے ایگری کیا ہے، وہ ہر شخص پاکستان کا پڑھ سکتا ہے. ہم بھی آپ کو انشاءاللہ اگلی میٹنگ میں، ایک میٹنگ میں تو غالباً اس کو سرکولیٹ کرنے کی مریم صاحبہ اور رنجیت صاحبہ کے پاس تھے وہ کاغذات، انہوں نے دکھائے، مجھے نہیں پتہ سرکولیٹ کیے یا نہیں، لیکن ہم آپ کو وہ اگلی میٹنگ میں اگلا جو وہ کوئی خفیہ معاہدہ نہیں ہونا چاہیے. صاحب جو پچھلی حکومت تھی اس نے 4 سالوں کے اندر 37 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی اور آپ لوگوں نے مہنگائی مارچ ان کے خلاف کیا تھا. اس وقت آپ لوگوں نے سیاست کی یا جس طرح کی باتیں کی آن ریکارڈ ہے. اب وہی صورتحال وہ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ان دیز سرکمسٹانسز ایک قومی ڈائلاگ کی ضرورت ہے تاکہ جو قومی فیصلے ہیں ان کے اندر پھر سیاست نہ ہو؟ آپ نے پیٹرول مافیا کی بات کی. رات جب حکومت 11:30 بجے پیٹرول کی قیمت بڑھائے گی تو وہ ان کے ہاتھ مضبوط کرتی ہے پیٹرول مافیا کے کہ وہ عوام کی بات کرتی ہے. رات 11:30 صبح نہیں ہونی تھی. دیکھیں یہ ٹائمنگ کی بات جو آپ کر رہے ہیں 11:30 یا صبح کی بات جو ہیں وہ 2-3 دن پہلے روک لیتے ہیں. وہ چاہے 11:30 بجے ہم اناؤنس کریں یا اگلی صبح اناؤنس کریں، انہوں نے جو ہاتھ روکے ہوتے ہیں، ٹینکر جو ہے وہ کہیں پارک ہو جاتے ہیں، تیل جو ہے وہ مارکیٹ سے غائب ہو جاتا ہے، پیٹرول پمپوں پہ وہ ریفیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ کوئی 6 گھنٹے کا یا 8 گھنٹے کا نہیں، یہ 3-4 دن کا سائیکل ہوتا ہے جس میں جو آپ نے
فرمایا ہے. دوسرا آپ نے مہنگائی مارچ کی بات کی, لیکن میں ساتھ ساتھ آپ چیک کریں پی ٹی آئی کی حکومت میں 4 سال میں جو آئل پرائسز تھیں وہ کہاں پہ رہیں, 50 پہ بھی رہی, 60 پہ بھی رہی, 70 پہ رہی, 75 پہ رہی, جب اس وقت اس آج کے لیول سے آدھی قیمت جو تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں تھی, اس وقت انہوں نے 37 روپے بڑھایا. ہم نے جب 125 کے اوپر یا 120 کے اوپر جو ہے نا, ہم نے اس وقت یہ 3 دفعہ بڑھائی ہیں. تو آپ ذرا تھوڑا سا, میرا حساب کمزور ہے, آپ تھوڑا سا جو ہے یہ پرپورشنیٹ دیکھ لیں کہ 50 یا 60 ڈالر کے اوپر 37 روپیہ بڑھانا جو ہے وہ زیادہ بوجھ ہے, یا 120 کے اوپر جو ہے 80 یا 90 یا 100 جو ہے بڑھانا زیادہ بوجھ ہے. اب کیلکولیٹ کر لیں. اگر اجازت ہے تو میں ایڈ کر دوں. جی 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 ٹھیک ہے. سوال ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ فیسٹی پیمنٹ کے حوالے سے بہت باتیں کی جاتی ہیں, معذوریت کی باتیں رہیں, کیا ایسی تجویز زیر غور ہے کہ پاور پروجیکٹس جو ہیں ان کے ساتھ دوبارہ ری نیگوشیٹ کیا جائے؟ اور چھوٹا سا سوال خالد صاحب آپ سے, عمران خان صاحب کا مطابق پورا کر دیں کہ وہ ایک کمیشن جو بات پر کہہ رہے ہیں بنا دیں, مسئلہ حل ہو جائے. میں کمیشن کا آپ کو جواب دیتا ہوں. ایٹ دا ہائیسٹ لیول جو سیکورٹی کا ہمارا ہائیسٹ لیول ہے وہ این ایس سی ہے, جس میں پولیٹیکل قیادت بھی بیٹھی ہوتی ہے اور فوج کی قیادت بھی بیٹھی ہوتی ہے. جوائنٹ سروسز جو ہمارے چیف ہیں وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں, تینوں چیف بیٹھے ہوتے ہیں, ساتھ ڈی جی آئی بیٹھے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے اس سے بڑا تو اس نے عمران خان کی صدارت میں جو آخری میٹنگ ہوئی اس میں بھی وہی فیصلہ ہوا جو بعد میں فیصلہ ہوا. یعنی عمران خان کی صدارت میں جو فیصلہ تھا وہ کوئی مختلف نہیں تھا, وہ وہی فیصلہ تھا جو بعد میں ہمارے دور میں ہوا. ایک دفعہ نہیں, اس کے بعد ڈی جی ایس پی آر نے اس کو ایکسپلیسٹلی جو ہے نا بغیر کسی ابہام کے جو ہے نا آج سے چند روز قبل جو ہے 2 مرتبہ. تو اس کے بعد بھی اگر انسسٹ کرتے رہیں کہ جی وہ تو میں اگر کمیشن بھی ہم بٹھا دیں, میں آپ کو شرطیہ بتاتا ہوں کہ کمیشن کا بھی فیصلہ منظور نہیں کرے گا, وہ اس کا فیصلہ ہی منظور, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے پاس بڑی کلیئر چوائسز ہیں. ہی از ایبسلیوٹلی کلیئر اباؤٹ اٹ کہ یا مجھے حکمرانی دو یا یہ فوج تباہ ملک تباہ. اس نے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ یہ کسی لیکچر میں بتایا ہوا ہے کہ کس طرح 3 ٹکڑوں میں یہ ملک ہوگا اور کس طرح فوج تباہ ہوگی. بڑی مثالیں دی ہوئی ہیں ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نیک ہدایت دے. سیاست اپنی جگہ, لیکن قومی اداروں کو جو ہے متنازع نہ بنایا جائے اور ان کی تباہی کی باتیں نہ کی جائیں. وہ تو ضامن ہے ہمارے اس کے. آخری سوال سہیل رانا صاحب. ایک چھوٹا سا وہ بات مصدق صاحب کرتے ہیں, میں آپ سب دوستوں سے گزارش کروں گا, سیاسی فیصلے ہوں گے تو ملک بہتر ہوگا, جب سیاست نہیں ہوگی تو ملک خراب ہوگا. یہ جو ہے نا اس میں سیاست نہیں کرنی, سیاست ہو رہی ہے نا, یہ سیاسی ادارہ ہے, سیاسی پروسیس کے ذریعے پارلیمنٹ بنتی ہے, ہم سب سیاسی لوگ بیٹھے ہیں. اگر یہ سیاست اتنی بری ہے تو اس کو بند کر دینا چاہیے. سیاست نہ ہونے کی بنیاد, یہ منفی سیاست کی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں, تو اس کو ذرا وضاحت کر دیا کیجئے. یہ آمریت کے ادوار کی باتیں ہیں کہ اس معاملے میں سیاست نہ کرو یا سیاسی گفتگو نہ کرو یا فلاں نہ کرو. تھینک یو. ایک میں اس پہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں, میں اپنی پارٹی کو موقع دیتا ہوں. یہ کمیشن وغیرہ کے پیچھے چھپنے کی کوششیں کر رہا ہے. سیاسی آدمی سیاسی میدان میں کام کرتا ہے. ایک تو یہ پارلیمان سے بھاگ گیا ہے, پارلیمنٹ سے جس طرح اس نے, کیونکہ وہاں اس نے جواب دینے تھے جو ہم نے اس سے کرنے تھے کہ آپ نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے. کمیشن اس پر نہیں کہ اس کو نکالا کیسے گیا ہے. ہم روز اول سے ہی اس کے مخالف تھے. ہمارا یہی تھا کہ ہم اس کو اقتدار سے الگ کریں گے. کمیشن بننا ہے تو اس پر بنایا جائے کہ کس طرح وہ یہود و نصارہ کے پیسوں پر اپنے اقتدار تک اس نے جدوجہد کی, کوشش کی, کس طرح وہ یہاں انسٹال کیا گیا, اس پر کمیشن بننا چاہیے. آخری سوال سہیل رانا صاحب. ڈیفینس منسٹر پیٹرن سے ہم باہر آ رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں موجودہ حکومت کی اس میں 2 ماہ میں بڑی کارکردگی بھی شامل ہے, پریویس گورنمنٹ کی بھی شامل ہوگی. نمبر 1 اس پہ کائنڈلی ہمیں بات میں لے لیجیے گا. دوسرا آپ نے کہا بیوروکریسی. بیوروکریسی 20 گریڈ کے بعد جو جتنی بیوروکریٹ 20 گریڈس ملے, یہ 80,000 روپیز بھی لیتے ہیں اور 7 گاڑیاں بھی 3 لیتے ہیں.
या तो इनकी गाड़ियाँ बंद कर दी जाएँ या इनको 80,000 बंद कर दिया जाए। और दूसरा मौलाना साहब से कि मुवासलात के मिनिस्टर हैं, इन्होंने कहा कि मैं 2-4 रोज में आपको ब्रीफिंग देने वाला मुवासलात में क्या है। तो मुवासलात का जो NHA में करप्शन होती है, NHA का जो चेयरमैन था, इन्होंने उसको अपग्रेड कर दिया, सेक्रेटरी कम्युनिकेशन बता दिया। इस बारे में मौलाना साहब बता। आप देखें, फैटव पे मैं कथित तौर पे इस वक्त कमेंट नहीं करूँगा, ये एक नाजुक सब्जेक्ट है। कोई भी पब्लिक जो है इसके ऊपर जो स्टेटमेंट है या उसके ऊपर कोई कमेंट जो है वो हमारी फैटव में जो पोजीशन है या नेगोशिएशन जो है उनको खुदा खासा जो है नुकसान पहुँचा सकता है। जल्दी निकलना और जल्द हमारी कोशिश है कि हम उन जो इस वक्त हमें फैटव की जो लिस्टिंग है उससे हम निकल आएँ, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए। लेकिन ये पब्लिक डिस्कोर्स में जो है मामला जो है ना हमारे मफादात को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा आपने जो गाड़ियों वाली बात की है, वी आर अवेयर ऑफ इट, वी आर अवेयर ऑफ इट। और ये मामला PSC में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। मेरा ख्याल है PSC में जो लोग जाते हैं PSC को कवर करते हैं उनको पता होगा। ये बिजली के सिलसिले में आप टाइम को पीछे क्यों नहीं लेके जाते? पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था, 2 घंटे पीछे किया था, उससे आपको सूरज की लाइट को आप नहीं, वो जनरल मुशर्रफ के वक्त हुआ था। जी मुबारक, वो आप करें, वो बड़ा अच्छा चीज़ है। इंग्लैंड में भी होता है, उस वक्त भी कामयाब नहीं हुआ था। नहीं, इंग्लैंड में हर साल वो करते हैं वो लोग तो। नहीं, वो तो और जगह भी करते हैं, लेकिन इंग्लैंड में 6 बजे मार्केट में जो बंद होती है ना, ये राय आई थी वो कर नहीं सकते। काबीना में राय आई थी, इस पर बड़ी तफसील से बहस कि इससे नफ़ा नुकसान क्या है, तो ये फिजिबल तजवीज़ नहीं थी। मैंने आपसे कहा था और मैं इंशाल्लाह आपके सामने अपने यूनिवर्सिटी के हवाले से जो हक़ाइक़ हैं सामने लाऊंगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वज़ीर साहब जो इस मवासलात के मुझसे पहले थे, उन्होंने दावा किया था कि हमने 8,000 किलोमीटर रोड बनाया है। 14,000 किलोमीटर रोड इस वक्त मिल्कियत है NHA और उसमें 8,000 उसने बनाया है। आप मुझे बताएं कि पौने 4 साल में किसी एक मंसूबे को कोई एक सरमायाकार जो पाकिस्तान आया हो, जो भी इस वक्त सूरत हाल है। मैंने आपके सफ़ाज़ साहब ने अर्ज़ किया कि तरक्याती बजट में 4th क्वार्टर जो अप्रैल में मिलना था वो सब्सिडी की नज़र कर दिया गया है। नुकसान क्या है? जिन मंसूबों में सुस्ती आ गई, अगर वो मिसाल के तौर पर 1 अरब रुपए में भी बनने थे, अब जब उसके लिए हुकूमत दोबारा पैसे मुख्तस करेगी तो आप बताएं कि वो 1 अरब रुपए में बन सकेगी। इसी तरह उन्होंने हकला डी खान पोर्शन को, इसके अलावा जो दूसरे लाहौर मुल्तान या इसके अलावा भी जो दीगर मंसूबे थे उसमें ताख़ीर करके उसकी लागत जो है वो आसमान पर पहुंचा दी। मेट्रो पर उन्होंने एतराज़ात किए, अपना मंसूबा उनका 110 अरब रुपए से ऊपर चला गया। ज़री हवाले से टडीदल का मसला आपके सामने आया, जिसकी वजह से हमें बहरानों का शिकार होना पड़ा। चीनी के बहरान इस मुल्क में पैदा हुए। यानी इंसान की अक्ल दंग रह जाती है कि जिस चीज़ में हम खुद कफ़ील हैं वो बहरान उन्होंने हमारे लिए छोड़े और इस कौम ने उसका सामना किया। इस हवाले से हम भरपूर हर शोबे में अपना प्रोग्राम रखते हैं और इंशाअल्लाह हम वो कौम को इससे सहूलत भी। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़रा ख़ाजा मोहम्मद आसिफ हज़रत महमूद, वज़ीर ममलिकत मुसद्दिक़ मलिक और मुशीर बराए उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरात न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना है कि इमरान खान मुल्क को तबाही के धाने पर छोड़ के गए। गुज़िश्ता हुकूमत ने IMF के साथ कमज़ोर मुआहदा किया। हुकूमत मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का फ़ैसला मजबूरी में करना पड़ा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की सरबराही में अवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये थी PTV ताज़ा तरीन।